नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो बार बार हमारी ज़िंदगी में हमें ये मौके अता करता है कि हम उस कलाम की सच्चाइयों को जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से और नबियों के वसीला से हम तक पहुँचा दी, यानी बाइबल मुक़द्दस की वो सारी सच्चाइयाँ खुदावंद चाहता है कि हम उन्हें जान सकें, ताकि खुदावंद का वो काम हमारी ज़िंदगी में पूरा हो जिसके लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और नाज़रीन, हम आजकल बिल्कुल इख्तिताम पे हैं अपनी एंड टाइम सीरीज़ के ऊपर जो अखीर ज़माना के ताल्लुक़ से हमने की, और ये इसीलिए यीशु मसीह ने ये कलाम अपने शागिर्द यूहन्ना को दे दिया, और लिखा है कि खुदा ने यीशु मसीह का मुकाशवा यूहन्ना आरिफ को दिया ताकि वो उस वक्त की कलीसियाओं तक और फिर आज की कलीसियाओं और तमाम लोगों तक उन बातों को पहुंचा दे जो अखीर ज़माना में जिनका होना ज़रूरी है। और ये उसकी ऐन मोहब्बत है जिसमें वो हम तक और तमाम दुनिया तक पूरी वो बातें जो उस आखिर ज़माना में होंगी, और फिर कैसे इब्लीस और झूठा नबी और जो हैवान है, बीस्ट है, उसको आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, और कैसे फिर जो इब्लीस के पीछे चलते रहे हैं और जो उसके खुदा के कलाम की तरफ नहीं आए, जबकि बार बार उन्हें मौके दिए गए, बार बार मुनादी की गई, बार बार उन तक कलाम की सच्चाइयाँ बयान की गई, जैसे आज भी आपके सामने ये हो रही है, तो फिर खुदा का इंतज़ाम जो अदालत है उसका होना निहायत ही ज़रूरी है। और ये उसका ऐन इंसाफ है कि वो उस अदालत को दुनिया पे करे और ईमानदारों को अजर दे, और जो इब्लीस के पीछे चलते रहे उनको भी उस आग और गंधक की झील में डाले जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए बनाई गई थी, इंसान के लिए नहीं बनाई गई थी। लेकिन हम आज फिर ये बात आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आपके पास आज भी मौका है, और आज भी हम बात करने को हैं इसी अखीर ज़माना के आखिरी किताब जो बुक ऑफ रेवलेशन है, मुकाशवा की किताब, जो मुकाशवा इसलिए दिया गया कि कौमों तक पहुंचाया जा सके। और वो मुकाशवा की किताब, उसका 22वां बाब, और उसकी हम 10 और 11 आयत तक हमने इसको बात की थी पिछले प्रोग्राम में, और आज हम इससे आगे मज़ीद बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो सारी सच्चाइयाँ पहुँचाएँ। और आज का हमारा मौजू भी अखीर ज़माना और जन्नत में कौन जाएगा, उसका दूसरा हिस्सा है, सेकंड पार्ट हम इसको करेंगे, क्योंकि लास्ट हमने इसको छोड़ा था बीच में और मैंने बयान की थी वो आयत कि कौन नहीं जाएगा, और जिसके ताल्लुक़ से लिखा हुआ है हम वो भी बात आज करेंगे। और इस एपिसोड में, इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन, आप जानते हैं कि इस एंड टाइम सीरीज़ में ज़्यादा प्रोग्राम सारे इन्होंने किए हैं, और ये कलाम का एक वसी और अच्छा मुशाहिदा रखते हुए खुदावंद के खादम हैं, और एशियन लूटन फेलोशिप में ये पास्टर होने के साथ साथ यीशु मसीह मिनिस्ट्री के ये बानी और फाउंडर हैं, और एक सेकुलर जॉब में फुल टाइम जॉब भी करते हैं, और इसके साथ साथ बहुत और मीडिया पे भी खुदा के कलाम को बयान करते हैं। हम पास्टर तहसीन आपको वेलकम करते हैं। आप अगर कुछ कहना चाहें मज़ीद इस ताल्लुक़ से। थैंक यू वेरी मच। बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास वक्त कम है और मवाद बहुत ज़्यादा है, कुछ सवालों के जवाब भी हम ने लास्ट टाइम कहा था कि देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका प्यार है, और हम इस बुक को फिनिश करके हम
ہم دعا میں ٹھہرے ہیں کہ خداوند اور جو آگے ہمیں ایسے ٹاپکس دے تاکہ ہم لوگوں تک خداوند کی سچائیوں کو لے کر آتے رہیں. آمین. تھینک یو ویری مچ پاسٹر سہسین. اور اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع کی طرف جاؤں، لاسٹ پروگرام میں ایک سوال ہمیں آیا تھا، لیکن اس وقت اتنا وقت ہمارے پاس نہیں تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس سوال کو جو ہے ہم اس پروگرام میں لیں گے. ہمارے کسی بھائی نے کہا کہ ایک سوال کیا کہ کیا کوئی زمین پہ جو شخص ہے وہ دوسرے کسی شخص کو جو یہاں سے دنیا سے رحلت کر گیا ہے، اپنی دعاؤں کے وسیلہ سے، یا ایون زمین پہ ہوتے بھی کوئی ایسا شخص جو ہے، کیا اس کو وہ جنت میں پہنچا سکتے ہیں؟ یا مین سوال ان کا وہی تھا کہ جو مر چکا ہے، جس نے اپنی زندگی ختم کر لی ہے، کیا اس کے لیے دعا کر کے پہنچایا جا سکتا ہے؟ میں اس کو کلام سے یوں دیکھتا ہوں، پھر آپ آگے بیان کیجئے گا. ایک بہت خوبصورت آیت جو میں اکثر بولتا ہوں، وہی اسے کافی حد تک بیان کر دیتی ہے، اور وہ ہے یوحنا کی انجیل سے اس کا 3 باب اور 6 آیت. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو اس میں بڑی یہ مکاشفہ پورے کا پورا اسی میں ہی ہے کہ جو کوئی ایمان لائے گا یسوع مسیح پہ، اور ایمان وہ ظاہر ہے اسی زندگی میں لا سکتا ہے، وہ ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی میں چلا جائے گا. اور جو نہیں لائے گا وہ جو ہے ہلاکت میں جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، عبرانیوں 9 باب اس کی 20ویں آیت میں 25ویں آیت میں ہے لکھا ہوا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے 20ویں آیت ہے، آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت ہونا ضرور ہے. اور یہ بات بھی بڑی واضح طور پہ کرتی کہ مرنے کے بعد جو ہے عدالت ہونی ہے اس شخص کی. لیکن ان کا سوال جو یہ ہے کہ کیا ہم اپنی دعاؤں سے ان کو پہنچا سکتے ہیں؟ اور مزید بھی اس کو ہم، میرے پاس بہت سی آیتیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس پہ بات کریں، اس کو جواب دیجیے. جی بالکل. اور جیسے زبور نبی اس پہ کہتا ہے کہ کیا قبر سے کوئی توبہ کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے. تو میں ایک کوئک ریفرنس دینا چاہوں گا. لوکا کی انجیل اس کا 16واں چیپٹر ہے، اور اس کی ورس 19 سے لے کر 31 آیت تک آپ اگر سارے پڑھ لیں گھر پہ، لازر اور امیر آدمی کا ذکر ہے اس میں، اور سارا وہ بیان کرتا ہے. بالکل. تو یہ خداوند نے وہاں پر بڑا کلیئر لکھا تھا کہ لازر جو تھا ابراہیم کی گود میں گیا، اور امیر آدمی جو تھا وہ جو کہ دوسری سائڈ تھی جہنم ہے اس میں گیا، اور درمیان میں اتھا گڑھا ہے بہت بڑا جو عالم ارواح کا جو سسٹم ہے. تو امیر آدمی نے کہا باپ ابراہیم سے کہ اس کو بھیجا جائے ادھر کہ یہ آ کر میری زبان کو تر کرے پانی کے قطرے کے ساتھ، کیونکہ میں تڑپتا ہوں، پیاس میں ہوں. تو باپ ابراہیم نے کہا کہ تو اپنی زندگی میں وہ سب کچھ کر چکا، اب یہاں پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے کوئی ادھر نہیں آ سکتا. سو دیٹ آلسو ٹیلز اس 2 or 3 تھنگس. پہلی بات یہ کہ جو کچھ کرنا ہے، فیصلہ جیسے آپ نے کہا وہ زندگی میں کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ مرنے کے بعد جب آپ جس پوزیشن میں جاتے ہیں، اگر آپ ادھر توبہ کر لی، بپتسمہ کر لیے، بورن اگین ہو گئے، تو پھر آپ وہاں پر فردوس میں جائیں گے. اگر نہیں تو پھر مشکل ہے کام. تو اب اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں ادھر فیصلہ نہیں کیا کہ میں کس حصے کی طرف جاؤں، تو پیچھے رشتہ دار کیسے اس کو پھر پش کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. عموماً سوچ یہ آتی ہے کہ جی ہم قربانیاں ان کے نام پہ چڑھا دیں، ان کے نام پہ کوئی دعائیں کروا دیں، دیگیں چڑھا دیں، یا ان کے نام پہ 10 نیکیاں کر لیں، غریبوں کو کھانا. یہ جو کانسیپٹس ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹس شاید دنیاوی تسلی کے باعث لوگوں کے دلوں میں ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا ایک جو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے میں کیتھولک فرقے کے لوگ جو ہیں ان کی وہ کتابیں جو بائبل مقدس میں شامل نہیں ہوئی، غالباً مکابین میں توبیہ میں ہے ذکر ہے، جہاں پہ ان کو کہا گیا ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ دعائیں کریں مردوں کے لیے. اور پھر وہ وہاں سے ان کی رسم جو ہے، جس کو وہ اردو میں مردوں کی عید بھی کہتے ہیں، اور اس دن جا کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ نکلا. لیکن جو یونیورسل چرچ ہے وہ اس کو ٹوٹلی عالمی کلیسیا جو ہے اس سے متفق نہیں، اسی لیے یہ کتابیں شامل نہیں کی گئی تھی. آپ اس کو تھوڑا سا ٹچ. بالکل، میں ضرور کہوں گا. اور اسلام نے بھی کیتھولک
تعلیم سے ہی جو ہے وہ یہ آئیڈیا لیا تھا کہ ہم آگے موومنٹ ہو سکتی ہے، اور ایک ایسا ان بٹوین پلیس ہے جس کو برزخ کہا گیا ہے، جو کہ جنت، فردوس اور بہشت یا فردوس اور جہنم کے بیچ کا ایریا، اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں، جتنے گناہ کیے ہیں اس کے مطابق اپنا وہ تکلیف اور اٹھاتے رہیں گے، اپنا ٹائم سپینڈ کریں گے، اور جب تک ان کے گناہوں کا ازالہ نہیں ہو جاتا، وہ تکلیف جو ہے جو پوری نہیں ہو جاتی، تب تک موو نہیں کریں گے۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ یہ آئیڈیا جو ہے دیکھا جائے تو چلو اپیلنگ لگتا بھی ہوگا کہیں کو، لیکن پھر ہم یسوع مسیح کی قربانی کو نگیٹ کر دیتے ہیں اس میں، کیونکہ اگر ہم نے اپنے گناہوں کی تعداد کے مطابق ہی اس بیچ کی جگہ میں دکھ یا سکھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے کاموں کے مطابق ہمارا فیصلہ ہونا ہے، تو پھر نجات جو ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے جو خادمین تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مارٹن لوتھر نے بھی اس چیز کے اوپر جب بات کی، اور کہ ایماندار جو ہے، جو راست باز ہے، ایمان سے جیتا رہے گا۔ سو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ راست بازی ایمان سے ہے۔ اور پھر حزقیل 18 باب میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو تم بھی تو کہتے ہو کہ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ جب بیٹے نے وہی جو جائز ہے اور روا ہے کیا ہے، تو میرے سب آئین اور حفظ کو عمل کر کے حفظ کر کے ان پر عمل کیا، تو یقیناً زندہ رہے گا۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ تو یہاں پر حزقیل نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ کوئی کسی کے گناہ کا ازالہ نہیں کر سکتا سوائے مسیح کی ذات۔ اور یہ مسیح نے خود بھی اس بات کو اپنی تعلیمات کے دوران میں جو ہے بتایا ہے۔ سو ہم اس کو نٹ شل جواب دیتے ہوئے اپنے اس بھائی کو جنہوں نے یہ جو سوال کیا ہے، یہی میں سمجھتا ہوں بتانا چاہتے ہیں کہ مسیحی تعلیم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور دعا کرنی ہے تو ضرور کریں، لیکن ان کے لیے جو زمین پہ ہیں، اور اگر کرنی بھی ہے تو شکر گزاری کریں اس شخص کی زندگی کے لیے اگر کوئی واقعی مان میں گیا ہے۔ میموریل سروس جیسے ہم کہتے ہیں کہ میموریل ایک پریئر ہوتی ہے، لیکن یہ جو برسیاں اور کھانے اور یہ سب کچھ کرنا، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں اور اپنا ہی جو ہے وہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے جو اگلی روح چلی گئی ہے اس کے لیے، اور پرانے دوروں میں بھی دیکھتے تھے، پالوس نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ لوگ مردوں کے لیے بپتسمے لیتے تھے ان کے بہاف پر، لیکن اس کا بھی کوئی جو ہے اس کا نہیں ہے۔ آج کی پروگرام کی طرف آتے ہوئے ہم خاص طور پہ میں ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے کئی پروگراموں میں ہم نے بار بار اس بات کو بتایا کہ بار بار انسانوں کو موقع دیا گیا۔ اس سارے بک آف ریولیشن میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ بار بار موقع دیا گیا۔ اناجیل میں دیکھیں، پرانے عہد نامے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی لوگوں کو تعلیم دی جاتی رہی، لیکن انسان بغاوت کر کے گیا اس اپنی فری ول کی وجہ سے، آزاد مرضی جو خدا نے دی تھی۔ اور جو ہم نے پچھلی آیت بیان کی تھی، پچھلی دفعہ ہم نے بیان کیا تھا 22واں باب مکاشفہ کا، اس کی 11ویں آیت میں، تو وہاں پہ لکھا ہے جو برائی کرتا ہے وہ برائی کرتا جائے، جو نجس ہے وہ نجیسی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں پاسٹر تحسین کی طرف جاؤں تاکہ وہ اسے بیان کرے، آپ اس بات کو ذرا سمجھیے۔ اب یہ وہ وقت ہے جب اس کتاب کا آخری جو چیپٹر کی آخری آیات لکھی جا رہی ہیں، اور اس وقت میں ہر طرح کا پیغام دیا جا چکا، ہر طرح کا موقع دیا جا چکا، آفتیں بھیجی جا چکی، سب کچھ کیا کہ بنی نوع انسان جو ہے وہ توبہ کر لے۔ پھر وہ دو گواہ جو آئے اور انہوں نے بڑی لمبے دور میں اس مصیبت کے سالوں میں جو ہے منادی کی، اور پوری دنیا کو منادی کی گئی کہ وہ توبہ کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر لکھا ہوا ہے کہ ایک فرشتہ خدا نے بھیجا جس نے پوری دنیا میں منادی کی، لیکن پھر بھی جب وہ نہیں ہوا تو پھر یہاں پہ جب ہم بالکل اختتام پہ پہنچے ہیں تو اس وقت اس آیت کا جو میں سمجھتا ہوں اور جو کلام مجھے سمجھاتا ہے وہ یہ مطلب ہے اور یہ مقصد ہے کہ اب موقع ختم ہو گیا۔ There is no time left۔ اب جو موقع ملنا تھا، مہلت ملنی تھی، وہ سب کچھ جو ہے وہ پورا ہو چکا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آپ اگر جہاز پہ سفر کرنا جائیں تو آپ کی فلائٹ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں، اور پھر فائنل کال دی جاتی ہے، اور پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کسی کو جہاز میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور وہ پھر جہاز اپنی پرواز کے لیے اڑ جاتا ہے۔ پاسٹر تحسین، آپ اس کو مزید بیان کیجیے گا ذرا۔ بالکل، یہ جو آیت ہیں یہ بڑی
زبردست آیت ہیں. ایک چیز بس اس میں بتانا چاہوں گا کہ ایسا کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ شاید خداوند اجازت دے رہے ہیں کہ جو نجس ہے وہ پلیز آپ برائی ہی کرتے جائیں اور جو ناپاک ہیں وہ ناپاکی میں ہی رہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پر خداوند بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ لاسٹ یہ موقع ہے، ساتھ میں کوئکلی ایک چیز بتاؤں گا. یہ ٹو ایکسٹریمز کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری ایک چیز ہے کہ نیم گرمی کی حالت جو ہے وہ رہی، کیونکہ ایسے کلام میں لکھا نا کہ تو نہ گرم ہے نہ سرد ہے. لیکن آخری زمانہ میں کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک نامینل مسیحی زندگی بھی گزار رہے ہیں، لیکن یہ چیلنجنگ ہو جائے گا لوگوں کے لیے کہ آیا وہ مسیح کے اندر آنا چاہتے ہیں. جیسے کلام میں لکھا نا کہ میرے سبب سے میرے نام کی خاطر قومیں عداوت رکھیں گی اور لوگ جو ہیں وہ پکڑوائے جائیں گے، قتل کروائے جائیں گے. تو متی 24 باب میں اس کا ذکر ہے، اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے کے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. جو پہلی بات یہ ہے کہ ایکسٹریم بے دینی، ایکسٹریم اپوسٹسی نظر آ رہی ہے. آن دی ادر سائڈ 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ بادشاہی اسی ٹائم پہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی بھی تمام دنیا میں ہوگی. مینس کہ بے دینی بھی بڑھے گی اور ریوائول بھی بڑھے گا. سو یہاں پر ہم جو خداوند یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں آخری زمانہ میں کہ جو اگر کسی کی انکلینیشن یا کسی کا جھکاؤ جو ہے وہ بے دینی کی طرف ہے تو وہ کیونکہ نا وہ جو بیچ والا گراؤنڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ اس طریقے سے اسپرچل وارفیئر ہوگی کہ اگر کوئی ابلیس کے ہاتھ میں پڑنا چاہتا ہے وہ ایک دم سک ان کر لیا جائے گا اور بے دینی اتنی بڑھ جائے گی. نا آن دی ادر سائڈ اگر کوئی واقعی خدا کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتا ہے تو خدا کے روح کا ریوائول بھی ادھر ہے اور خدا کے روح کی طرف سے مدد بھی ہے، اور آخری زمانے میں پریچنگ بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک ریوائول نظر آ رہا ہے. اور تو یہ خاص طور پہ یہ وہ جگہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کو اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جا چکا ہے، اور اس سے پہلے ہی جو مخالف مسیح اور جھوٹا نبی بھی ڈالے جا چکے تھے. تو وہ اب کوئی چانس نہیں ہے. نہیں، یہ تھوڑا سا میں اس پہ یہ کہوں گا کہ یہاں پر خداوند نے وہ باتیں انکلوڈ کر دیں. اب ہمیں ویسے انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں آج کل کے دور کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کا جو ہے سلسلہ پھر سے ہم واپس آتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، یہ تو ہم وہاں پہ آئیں گے. لیکن میں اس آیت کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے کہ یہاں پہ دیکھیں وہ وقت، یہ آیت جب کہی گئی ہے یہ وہ وقت ہے کہ اب کوئی بھی چانس نہیں رہ گیا اور وہ ابلیس اور سب کچھ باندھا جا چکا ہے. اس لیے جو واپس آنے کا راستہ ہے وہ بھی ختم ہے، اور جو ایماندار ہیں ان کو تو ظاہر ہے اب ابلیس گمراہ کرنے والا موجود ہی نہیں ہے، تو وہ ایمان میں ہی بڑھتے جائیں گے، وہ قوت پر قوت پاتے چلے جائیں گے. اور ایک چھوٹا سا سوال بھی کسی نے کیا ہے، پتہ نہیں سوال ہے یہ کیسے انہوں نے لکھا ہے، راشد یوسف ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کم سے کم امیر تو نہیں جائیں گے، اور آپ سوچ لیں پھر کچھ انہوں نے لکھا ہے کہ امیر نہیں جائیں گے، تو یہ بھی غلط ایک ہے. ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائی. امیر یا غریب ہونے کی بات نہیں ہے کہ صرف غریب ہی جائیں گے امیر نہیں جائیں گے، یا صرف امیر ہی جا سکتے ہیں، ایسی کوئی بھی بات بائبل میں نہیں ہے. بائبل یہ بتاتی ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا اور جو بھی مسیح کو قبول کر لے گا، اور بہت سی مثالیں موجود ہیں. داؤد تو بادشاہ تھا، دل اس کا خدا کے ساتھ تھا. اسی طرح بہت سی اور مثالیں، ابراہیم کو خدا نے تو خود مالدار کیا، اور اس طرح بہت سے، سلیمان کو خدا نے خود دولت اور سب سے بڑی بادشاہت دے دی اس کو. یہ سب چیزیں خدا جو ہے وہ دیتا ہے، بلکہ یسوع مسیح نے تو خود فرمایا. متی کی انجیل 6 باب 33 آیت واضح طور پہ کہتی ہے پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی، یعنی دنیا کی جو خواہشیں ہیں، دنیا کی بھی چیزیں، دولت بھی ہے، سب کچھ خدا دے گا. لیکن اس دولت کا جو ہمارا اس کو خرچ کرنا، اس کے مطابق اچھی زندگی گزارنا، اور اپنی دہیکیاں اور شکر گزاریاں اور خیراتیں نکالنی، یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا ان کو بھی پھر دیکھتا ہے. اور یہ ہمارے گڈ ورکس ہیں جو سیلویشن کے بعد ہیں. سیلویشن سے اجر اس کے وسیلہ سے اور بڑھ جاتا ہے، اور خدا اور برکتوں پہ برکتیں دیتا ہے. آگے بڑھتے ہوئے پاسٹر تحسین، اس کو تو اگر ہم تھوڑا سا اور بھی دیکھنا چاہیں تو جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ یہ یہاں پہ لکھا ہے اس میں بک آف ڈینیل میں جو ہے اس کی 12واں باب کی 10ویں 9ویں آیت میں 9ویں 10ویں آیت میں یہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اسی چیز کو لکھا ہوا ہے. اور بہت سے لوگ پاک کیے جائیں گے اور صاف و براک ہوں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے اور شریروں میں
کوئی نہ سمجھے گا پر دانشور سمجھیں گے. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کال ہے کہ انسان دانشمند بن جائے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. 12ویں آیت ذرا آپ پڑھ دیجیے, اس کو تھوڑا سا بیان بھی کیجیے. جی بالکل. لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. 13ویں بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں, میں الفا اور اومیگا, اول اور آخر, ابتدا اور انتہا ہوں. اسی آیت کی وجہ سے میں نے یہ بھی جو پوائنٹ دیا تھا نا کہ پچھلی آیتوں میں خداوند نے وہ جو تمام باتیں تھیں اور وہ جو نئے یروشلم, نئے آسمان, وہ کنکلوڈ کر کے واپس اب ہم ریکیپ کی طرف آگے خداوند اب کے دور کے یعنی کہ کلیسیا سے یہ باتیں کر رہا ہے کہ اس کتاب کو سب کو بتایا جائے اور برائی کرنے والا باز آ جائے اور جو راست باز ہے وہ راست باز ہوتا جائے, اور دیکھو میں جلد آنے والا ہوں. اچھا, یہاں پر ایک چیز میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے, نجات اجر نہیں ہے. یہ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ او اچھا, اس کا مطلب ہے میں اچھے کام کر کے بادشاہی میں داخل ہوں گے. نہیں, نجات جو ہے وہ اجر نہیں ہے, نجات بخشش ہے, فضل ہے. جیسے رومیوں میں کہتا ہے, تو لوگوں کو یہ بات بڑی کلیئرلی سمجھ ہونی چاہیے. رومیو 4 باب میں کہتا ہے پہلی آیت میں, پس ہم کیا کریں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ اگر ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی, لیکن خدا کے نزدیک نہیں. کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور اس کے لیے راست بازی گنا گیا. کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے. تو اجر جو ہے وہ کسی ایکشن کے اپوزٹ دیا جاتا ہے, جو کہ جیسے میں آپ یا میں جاب کرتے ہیں اور مہینے کے اینڈ پہ ہمیں تنخواہ ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا اجر ہے. بالکل. اور یہ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اور مزید اس کو سمجھنا چاہیں تو بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ روح کے پھل. بالکل. اب روح آپ میں آئے گا تو پھل آئیں گے. بالکل. آپ کے اندر روح کب آئے گا؟ جب آپ توبہ نجات حاصل کر کے, لکھا ہے کلام کہتا ہے کہ خدا کا روح آپ کے اندر پھر آ جاتا ہے, اس کا روح آپ کے اندر بس جاتا ہے, اور پھر روح کے پھل آپ میں نظر آنا ضروری بھی ہے, نظر آتے ہیں. اور روح آپ کو ایمانداری پہ ابھارتا ہے, سچائی پہ ابھارتا ہے, پرہیزگاری پہ ابھارتا ہے, حلیمی پہ ابھارتا ہے, سچائی کی رال پہ لے کے جاتا ہے, اور اچھے کام کرنے کی. وہ جو روح کے پھل 9 لکھے ہوئے ہیں, پھل تو ایک ہی ہے, اس کی 9 قسمیں کہلیں, ہم اس میں بحث میں نہیں جاتے, لیکن ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر. تو یہ اجر جیسے آپ نے بڑی چیز بتا دیا, یہ ریوارڈ ہے جو خدا دیتا ہے, اس میں ریوارڈ ملتے ہیں. بڑے بڑے ہر ایک کو جو دوڑ میں جیتتا ہے اس کو بھی ملتا ہے, جو نہیں جیتے وہ بھی کسی نہ کسی طرح وہ اپنا اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بھی حصہ لیا ہوا ہے. اور بہت سی اور باتیں ہم کر سکتے ہیں. ایک آیت جو خاص طور پہ جو میں چاہتا ہوں اس کو ہم دیکھیں, 14ویں آیت ہم نے تھوڑی سی بیان لاسٹ ٹائم کی تھی کیونکہ یہاں پہ ہم نے کنکلوڈ کیا تھا جلدی سے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس کو بس تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کا میں کانسیپٹ تھوڑا سا اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بخشش اور اجر میں فرق ہے. بخشش فضل کے تحت ملی ہے جو انڈیزرونگ ہوتی ہے. مثلا اگر کسی بھکاری کو یا کسی کو ہم خوشی سے کچھ دیتے ہیں, اس نے کچھ ایسا نہیں کیا پانے کے لیے, وہ دینے والے کی خوشی ہے. خدا نے ہمیں نجات خوشی سے اور محبت کی وجہ سے دی ہے. اجر جو ہے یہ ریوارڈ کا سسٹم جو ہے, یہ آخری زمانہ میں جب ہم بادشاہ میں جائیں گے تو کسی کے پاس لکھا نا کہ ہم نے اس کو بڑا کلیئرلی کور بھی کیا تھا کہ کسی کے پاس 10 شہروں کا اختیار, کسی کے پاس 5 کا. تو یہ جو ہے یہ اجر کا سسٹم فرق ہے. بہت سارے لوگ کوٹ کرتے ہیں اس واقعے کو کلام مقدس کے, لکھا نا کہ جو صبح آیا, دوپہر کو آیا اور شام کو آیا, سب کو ایک جیسا وہ ملا جو اجرت یا جو, وہ سالویشن کی بات ہو رہی ہے, وہ اجر کی بات نہیں ہو رہی. لیکن آن دی ادر سائڈ آپ نے, میں نے جو خدمت کی ہے, اب ہم سے پہلے جو ہیں خادم, وہ ان کی جو خدمات ہیں, اب آپ یا میں پولوس رسول جیسا اجر تو شاید نہ پا سکیں, بالکل بھی نہیں پا سکیں گے. ہم جو ہے ڈاکٹر بلی گرام جیسا شاید اجر نہیں پا سکیں گے, لیکن ہم جتنا ہم کرتے ہیں اس کے مطابق ہم کریں گے. بالکل. اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا, آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں. ہمارا پیج جو ہے فیس بک پیج ایمان کا سفر, آپ اس کو لائک کریں, اس کو فالو کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پیج بھی ایمان کے سفر کے نام پہ ہے. زندگی ٹی وی پہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ آ رہا ہے ایمان کے سفر کے لیے, جو خاص واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 542 5900.
ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस पे हमें आप लिख के भी अपना सवाल, जैसे अभी एक सवाल आया था हमने बात की आपसे, आप हमें भेज सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, आप फेसबुक पे भी हमें आप अपना सवाल टाइप कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और आप ज़िंदगी अगर हमें कॉल करना चाहें तो हमारे स्काइप का जो नंबर है ज़िंदगी टीवी, स्काइप हमारे आईडी है ज़िंदगी टीवी, आप उस पर कॉल करें। आपको किसी तौर पे एक्सेप्ट करने की उसको ज़रूरत नहीं कि दूसरा एक्सेप्ट करे, फिर ही आप डायरेक्ट बात कर सकेंगे उस पर। आप हमें कॉल कीजिए और हम आपके जवाब देंगे सवाल का। पास्टर तहसीन, मैं ख़ास तौर पे ये आयत जो है इसको 14वीं आयत में, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से दाखिल होंगे। उन दरवाज़ों से, ये वो दरवाज़ों का ज़िक्र है जो हमने पिछले प्रोग्रामों में नए यरूशलेम में हमने वहाँ देखा कि उस शहर के नए यरूशलेम के जो है वो 12 दरवाज़े हैं और बड़ी खूबसूरत एक तस्वीर थी। आप ज़रूर हमारे नाज़रीन अगर देखें तो उससे वो बरकत पाएंगे। तो एक खूबसूरत तस्वीर खींची गई है कि कैसा वो खूबसूरत शहर जौहर के उसकी बुनियादें रखी होंगी और एक एक मोती में से वो दरवाज़ा होगा। तो ये उन शहर में से दाखिल होंगे, लेकिन ये दाखिल वही होंगे जिन्होंने जामे धोए हैं। फिर यहाँ बात आ जाती है वर्क्स की, नहीं है, जामे धोने की है। जामे धोने से मुराद यीशु के लहू से धुल जाने की है, यीशु के लहू से पाक हो जाने की है। यीशु का लहू ही है जो लिखा कि वो किरमजी, कितने किरमजी भी गुनाह तुम्हारे गुनाहों से बर्फ की मानद, ये कलाम का फैसला है, कलाम के ये अल्फाज हैं कि वो बर्फ की मानद उसे धो के सफ़ेद कर देता है और यही हैं जो उसमें जाएंगे। आप इसके ऊपर बात करें, फिर अगली आयत बड़ी अहम है, हम उसके ऊपर जाना चाहेंगे। अब यहाँ पर डबल वादा खुदा ने किया है। पहला वादा अजर का था, अब यहाँ साल्वेशन की बात भी हो रही है। तो ये एक सेपरेट चीज़ है। मुकाशफा रेवलेशन चैप्टर 7 में लिखा हुआ है, उसकी 13 वर्ष में बुज़ुर्गों ने मुझसे कहा, बड़ी भीड़ की बात हो रही थी जो कि हाथों में डालियाँ ले खड़े थे, इसको भी हमने कवर किया था। लिखा है कि ये सफ़ेद जामे पहने कौन है और कहाँ से आए हैं। मैंने उससे कहा कि ए मेरे खुदावंद तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा कि ये वही हैं जो इस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। तो पहली बात कि जामे धोएंगे कैसे, हमारे पास कोई डिटर्जेंट नहीं है। उसने जैसे यसाया में कहना कि कोई साबुन, कोई सज्जी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसा फार्मूला, कोई भी ऐसा कोई टोटका नहीं है जो कि नजात का, जो हमारे जामे को, जो हमारी इंसानियत का जामा, उसको धोकर नजात वाला बना दे, सिवाय खुदावंद यीशु मसीह की। अब वो जो बात हो रही थी कि वो जो मेरे हर एक के काम के मुआफिक जो मेरे कलाम पर अमल करता है, उसके बारे में मुकाशफा 16 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि मुबारक है वो जो अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। तो ये जो है जामे धो के हम निजात पाते हैं और हम कलाम मुकद्दस की फर्मा बरदारी में चलते हैं, तो हम उसको गंदा होने से बचाते हैं। इसमें एक और बात भी है, जामे धो के उसकी हिफाजत करने की भी बात में ज़रूरत है। ये वो नहीं है कि एक दफ़ा तौबा कर ली और फिर उसके बाद जो मर्जी करते रहे, जो बहुत सा लोगों का सवाल भी हमने पहले भी एक दफ़ा इसका जवाब दिया था। हमारे जो मुखालफीन हैं या दूसरे मज़ाहिब के लोग कहते हैं कि बस वो कहते हैं कि यीशु का एक दफ़ा नाम ले लो फिर आप जन्नत में जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं यीशु को कबूल करके फिर अपने जामे धो के उनकी हिफाजत भी करनी है और आखिरी वक्त तक कलाम क्या कहता है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। ये कलाम का वादा है। मैं चाहूँगा कि हम आगे बढ़े ताकि हम इसको अच्छे तरीके से ख़त्म कर सकें। 15वीं आयत बड़ी अहम है। और जो नहीं जाएंगे, अब जी ये तो था जो जाएंगे जन्नत में, जो नहीं जाएंगे वो है मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतपरस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला बाहर रहेगा। अब इसमें आप देखें, कुत्ते का वर्ड मैं पहले सोचता रहा इस पर, फिर मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया जी। और इस्तिश्ना की किताब में अगर आप चले जाएं पुराने अहदनामे में, और उसमें 23वां बाब और उसकी 17 और 18वीं आयत, 17 आयत और 18 आयत कहती है, इसराइली लड़कियों में कोई फाशा ना हो और ना इसराइली लड़कों में कोई लूती हो। लूती मीन्स होमोसेक्सुअल। और उसका तू किसी फाशा की
خرچی یا کتے کی اجرت کی منت کے لیے خداوند کے گھر میں نہ لانا، کیونکہ یہ دونوں خدا کے نزدیک مکروہ ہیں۔ اب فحشا کے لیے، پروسٹیٹیوٹ کے لیے، اور کتے کا ورڈ جو ہے یہ ہومو سیکچولز کے لیے یوز کیا گیا۔ اس کے مزید جب میں تشریح میں گیا اور تفسیروں میں گیا تو اس میں بڑے واضح طور پہ انہوں نے اس کو بیان کیا بے دینی کی سب سے بڑی ایگزامپلز میں سے ایک یہ ہے۔ اور لوتی اس لیے انہیں کہا گیا کہ لوتی کون تھے؟ جو اس وقت کے سدوم اور عمورہ میں جو سدوم اور عمورہ میں جب وہ اتنا گناہ لکھا، اتنا گناہ بڑھ گیا کہ وہ عورتوں سے اپنے طبعی کام کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ کرنے لگے۔ اور رومیو بھی اگر پہلا باب دیکھیں اور وہاں سے جو 24 سے 28 تک دیکھیں، مرد ہومو سیکشل پہ نہیں بلکہ عورت پہ بھی ہے۔ تو یہ دونوں جو اس میں کرنے والے ہیں، ایک تو اس میں کے لیے کتوں کا ورڈ انہیں کلام نے یوز کیا ہے، اور یہ کتے کا ورڈ جو ہے ان کے لیے خاص طور پہ بڑے واضح طور پہ کہتا ہے۔ اور کتوں کو دوسرا حوالہ اس کے لیے بھی ہے جو انکلین، ان کو بھی کہا گیا جو جینٹائل سے انکلین جینٹائلز کو بھی کتوں سے، متی کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں یسوع نے یہ جواب میں کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ لیکن اس عورت کا خیر آگے بڑے ایمان کا ذکر ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی خطرناک حالت ہے جس میں آج دنیا گرتی چلی گئی ہے، اور بڑے وہ آج کل تو باہر کی کنٹریز میں بڑا پراؤڈلی کہا جاتا ہے، اور اب ان کی بہت زیادہ فیور کیا جا رہا ہے۔ مطلب کہ ایسی کنٹریز جو کرسچن کنٹریز ہیں، میں ابھی چند دن پہلے بھی پڑھ رہا تھا کہ ایون امریکہ میں یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، ورنہ جو کہے گا اس کو بڑی سزا دی جائے گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بائبل کی تعلیم کو ہر طرح سے شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مزید، بلکہ آپ آگے سے بات کیجئے۔ بالکل، آپ نے بڑی اچھی ایک لیئر اس کی دی ہے کہ جو اس طرح کی جسمانی برائیوں کے اندر جو چلے گئے، اور دوسری لیئر ہے جیسے ورڈ گوئیم آیا ہے جو کہ عبرانی زبان کا ہے، جس کو جینٹائل بھی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، اور کتے بھی۔ بیسیکلی خداوند بیسیکلی وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی برا لفظ یا گالی دے رہے تھے، خداوند جو ہیں وہ ان کو وہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ جو خدا سے اگر جدا ہو جائے اور خدا کا انکاری ہے، جو کہ پیور جینٹائل اپنے آپ کو بتاتا ہے اور بت پرستی میں چلا گیا۔ ایک اور لیئر میں بتاتا چلوں کہ جو جیسے ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ جو راہ سے پھر جاتے ہیں، اور حفاظت کرنا اور فضل کے اندر رہنا بڑا ضروری ہے۔ یہ دوسرا پطرس اور اس کی دوسرے چیپٹر کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ وہ جان کر پاک حکم سے پھر گئے جو انہیں سونپا گیا تھا، اور ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ جیسے کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ مسیح کا اقرار کر کے اور پھر جب مصیبتیں شروع ہوں گی یا یہ ٹربلز آنی شروع ہو جائیں گی یا کسی بھی قسم کا خوف ہے، وہ ایک ٹائم پہ بیک سلائڈ ہو جائیں گے۔ سو بیک سلیڈن لوگوں کو بھی اسی بریکٹ میں ڈالا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے آیت دوسری پڑھی تھی، اب اس کا دوسرا پہلو بڑا خوبصورت ہے جی، جو امید کی طرف لے کے جاتا ہے ان قوموں کے لیے جی جو خدا سے دوری میں ہیں، ان دو قوموں کے لیے جو مسیح کو نہیں پہچانتی۔ یہ عورت ہے، یہ جو ہے کنانی عورت ہے، جی ٹھیک ہے نا، اور یہ یہودی نہیں ہے۔ اس وقت یہودیت سے، خدا سے یہ دور قوم تھی، اور لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح نے کیا کہا اس عورت کو کہ عورت کی روٹی کتوں کو ڈالنا اچھا نہیں۔ تو آگے سے عورت کہتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ ہاں کتے بھی وہ جو مالک کے ٹکڑے گرتے ہیں میز سے، وہاں سے ہی کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک خاص بات یسوع مسیح نے کہی، اور وہ اس کے لیے یہ تھی کہ جو اس نے یہ کہا کہ جا تیرے ایمان ہے، اتنا بڑا ایمان یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ تو اب جو ان قوموں میں سے بھی ایمان لے آئیں گے، بالکل یہ ایک یونیورسل، میں سمجھتا ہوں ایک کال ہے، یونیورسل خدا کا کلام ہے جو ہے کہ جو ان قوموں میں سے بھی آ جائے گا۔ مطلب پہلی بات کہ جو غیر قومی گناہ میں رہیں گی وہ ان کتوں کی مانند ہوں گی، جو اس طرح کے سیم سیکس میرجز اور دوسرے سارے ہیں، ان کو اس سے بالکل تشبیہ ہے۔ لیکن دوسری بات جو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت بات مجھے اس میں پہلو نظر آتا ہے کہ جو ایمان لے آئیں گے، ان قوموں میں سے بھی ایمان لے آئیں گے، چاہے وہ بت پرست قومیں ہوں، چاہے وہ بتوں کی پوجا کرتی ہوں، چاہے وہ اور نبیوں کو مانتی ہوں
हों और जो नबी नहीं सही थे, जिनकी तालीम सही नहीं थी, जिनके किरदार सही नहीं थे, जो वैसे ही जिनकी मैं समझता हूँ कि किसी तरह हमारे कलाम में कोई ज़िक्र भी नहीं है। हमारा कलाम, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये खुदा का कलाम, मुस्तनद कलाम और नबियों के वसीला से दे दिया गया। और मैं आगे जाके इस पर बात करूँगा कि ये वो आखिरी नबी है जिसके लिए ये कलाम ये यहाँ पे बाइबल बताती है कि आखिरी नबी कौन था। मैं उस पर भी बात करूँगा। और ये है बात ख़ास तौर पे कि मैं कहता हूँ कि सब लोगों को दावत इस वक्त ये कलाम दे रहा है कि वो जो आ जाएंगे वो उनके लिए भी जगह मौजूद होगी। लेकिन एक बात आगे जो 16वीं आयत है वो कहती है, मुझ यस्सु ने अपने फरिश्ता को इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे, और मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का सितारा हूँ। अब ये बात यहाँ पे जो है तकरीबन जो मुकाशफा का जो पैगाम था वो एंड हो रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि आगे आए तो उसको सिर्फ वाइंड अप कर रही हैं आयात जो हैं। और ये कहा कि मुझ यस्सु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे ये बातें बातों की गवाही दे। यहाँ तक आगे हम देखें, बड़ा खूबसूरत बात एक है, समझने वाली बात है। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता सितारा हूँ। तो यीशु मसीह का जो इसमें बड़ा एक क्लियर एक नज़र आता है कि वो अपने आप को दाऊद की असल और नस्ल से कहता है। और दाऊद की असल और नस्ल इसलिए कि वो बशरियत में ज़मीन पे आए और बशर होते हुए ही उन्होंने कफ़ारा देना था। ये बात बड़ी समझने की बात है जिसको हमारे मुस्लिम भाई भी नहीं समझ पाते। तो वो इसलिए इस लिहाज से तो बशरियत में तो वो दाऊद की नस्ल से, यसी के तने से एक कौपल निकलेगी, यसाया नबी कहता है। लेकिन असल में वो उसका खुदा भी है, क्योंकि जो है कलाम और इवन दाऊद खुद कहता है कि खुदा ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरे दाहिने तरफ बैठ जा। तो वो उसको अपना खुदावंद कहता है। और ये नेचुरली ये जो है इसको थोड़ा सा बल्कि आप एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा, मैं चाहूँगा आप। बिल्कुल, इस आयत को 16वीं आयत को जब हम देखते हैं तो इसमें जो एक खूबसूरत बात नज़र आती है, पहली बात क्राइस्ट की अथॉरिटी इसमें नज़र आती है। अथॉरिटी इसलिए कि लिखा है कि यीशु ने अपना फरिश्ता भेजा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी खुदावंद यीशु मसीह ने कब खुदा होने का दावा किया। तो हम ये देखते हैं कि दावा यहाँ पर किया है कि शुरू में कहा मैं अल्फ़ा में अव्वल और आखिर इब्तिदा इंतहा हूँ, फिर दावा किया कि मैंने अपना फरिश्ता भेजा है। तो हम ये देखते हैं कि ये इससे बड़ा दावा और क्या हो सकता है। और फिर दाऊद की असल और नस्ल, ये यीशु मसीह के मुख्तलिफ टाइटल्स थे। इब्ने दाऊद का जब बात की जाती है तो लूका में फरिश्ते जिब्राईल ने ये कहा था कि वो बुज़ुर्ग होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। सो फर्जंदियत जो है वो खुदा ताला की है। और लिखे खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसको देगा और याकूब के घराने पर वो जो है वो अब तक बादशाही करेगा। सो जब हम दाऊद की असल और नस्ल कहते हैं तो इसका ताल्लुक़ हमेशा की बादशाही से है। और किंगडम का जो प्रॉमिस था, तख्त पर बैठने का जो प्रॉमिस था, उसके साथ ये है। और फिर आगे जाकर हम देखते हैं सुबह का रोशन सितारा। बहुत सारे लोग ये अगर हम आइज़ाया चैप्टर 14 में देखें तो जो इब्लीस था, लूसीफर था फरिश्ता, उसके लिए भी ये टाइटल यूज़ हुआ। तो बहुत सारे लोग इसके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बात है, क्या खुदावंद ने क्यों ये टाइटल अपने लिए यूज़ किया। बेसिकली सारे टाइटल्स, सारे रुतबे, सारे जो कह लें कि तारीफ़ है वो खुदा की है। लेकिन खुदा ने क्या किया कि अपने जो टाइटल्स थे, अपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं वो लोगों को भी दी, अपने एंजल्स को भी दी और अपने इख्तियार में से शेयर किया है। जैसे आदम को भी खुदा ने कहा कि सारी ज़मीन पर इसको मामूर और महकूम करो और इसके ऊपर इख्तियार रखो। अब ज़मीन का इख्तियार और आसमान का इख्तियार तो खुदा का है, लेकिन खुदा ने आदम को दिया वो। तो इसी तरह वो जो टाइटल था उसका शेयरर जो था वो उस वक़्त वो फरिश्ता था, लेकिन वो गिरा दिया गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो टाइटल वापस खुदा ने ले लिया। वो टाइटल खुदावंद का है एक्चुअल, तो वो फरिश्ते का नहीं था, लूसीफर का नहीं था, वो उसको वैसे दिया गया था। और इसमें एक सुबह के सितारे की एक बड़ी खूबसूरत बात जो है, ये सुबह का सितारा है, ये किस वक्त निकलता है? जब डार्केस्ट टाइम ऑफ द नाइट होता है। हाँ जी, नॉर्थ स्टार जिसको कहते हैं, जब बिल्कुल सुबह तुलू होने वाली होती है जी।
اور صبح کا ستارہ یہاں یہ بھی ریفر کرتا ہے کہ ڈارکسٹ پیریڈ ان کرسچینٹی ان دا ورلڈ وہ مصیبت کے سال ہیں. ابلیس کا پورے زور سے دنیا کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، مخالف مسیح کا آ جانا، جھوٹے نبی کا اٹھانا جو ہے، یہ سارا وہ ڈارک پیریڈ تھا. اینڈ جیسس کرائسٹ ول کم ایز مارننگ اسٹار، صبح کے ستارے پہ طور پہ آ کے وہ اپنی کلیسیا کو ریپچر کرے گا، لے جائے گا. اور وہ راستہ بھی دکھاتا، جو ٹریولرز تھے وہ ہمیشہ مارننگ سٹار کو دیکھتے تھے. اور یہی میں سوچتا ہوں کہ صبح کا ستارہ اس ڈارک پیریڈ میں، اس ڈارکسٹ نائٹ میں آ کے ریپچر جب ہوگا، اور یہ وہ اس کو بھی ظاہر کرتا ہے، یہ امید بھی دلاتی ہے یہ آیت اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ بائبل اس وقت بھی ہوگی، اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی امید کا باعث ہے کہ یسوع مسیح آئیں گے اور ریپچر ہوگا. اس میں آپ اس کے تعلق سے ضرور کہیں. بالکل، میں ضرور کہوں گا. اور سمپل یہ بات ہے کہ خداوند ہمارے گائیڈ ہیں. جیسے ٹریولرز جو تھے وہ جب ٹریول کے لیے نکلتے تھے تو وہ مارننگ سٹار اور نارتھ کا، یعنی کہ پوری دنیا کی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سوئیاں ہیں وہ نارتھ پول کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس ستارے کی طرف. تو سو مین یہ ہے کہ ساری چیزوں کی ڈائریکشن اس کی طرف ہوتی تھی، اور اسی کو بیس بنا کر ٹریول کیا جاتا تھا. اگر ہم خدا کی بادشاہی میں، آسمان میں، بہشت میں جانا چاہتے ہیں، جو کہ ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ کون جائے گا، تو وہی جائیں گے، جیسا ہم نے بھی پڑھا کہ جو اپنے جامد ہوتے ہیں، وہی جائیں گے جو کہ خداوند کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور وہی جائیں گے جو اس ستارے کی راہ کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر بھی ستارے نے ہی رہنمائی کی، اور جو ستارے کو دیکھ رہا تھا وہ صحیح جگہ پر پہنچا. جب انہوں نے ستارے سے نگاہیں ہٹائیں تو غلط جگہ پہ چلے گئے. سیم وے میں اب ہم اس ستارے کو، جو کہ صبح کا ستارہ ہے یسوع مسیح، اس کو نگاہ میں رکھیں گے تو ہم صحیح جگہ پہ جائیں گے. اور پھر اس کو دوسری طرف میں اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے آپ نے بڑی خوبصورتی سے دوسرا اس کا ایک پہلو بتایا ہے. اب یہ مارننگ سٹار ریپچر تو کر کے لے جائے گا، لیکن ملاکی نبی کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں، آخری کتاب ہے پرانے عہد نامے کی، اور اس کا 4 باب اور اس کی دوسری آیت کہتی ہے، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا، اور اس کی کرنوں سے شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانے کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے. اب یہ اس کا ایک صبح کے اس وقت میں ایک سورج کی مانند ایک چمکتا ہوا آفتاب صداقت کی طرح آنے کی بات ہے، اور وہ ان کے لیے ہے جو اب اس ریپچر کے بعد ایمان لائیں گے. ریپچر کے بعد بھی جب وہ کلیسیاں 7 سالوں میں بہت سے یہودی اور بہت سی غیر قوموں کے لوگ آئیں گے، تو ان کے اوپر بھی جو ہے آفتاب صداقت جو ہے یہ چمکے گا، طلوع ہوگا، اور وہ ان کو بھی لے جائے گا. اور جو بات خاص اس کتاب میں ہے وہ کہتی ہے جس کے کان ہو وہ سن لے. آپ نے پچھلی دفعہ ایک بڑی طرح کہا تھا کہ کان تو سب کے ہی ہوتے ہیں، تو یہ کون سے کانوں کا ذکر ہے؟ یہ اسپرچول ایئرز کی، جو روحانی کام ہوں، جو روحانی بات کو دنیاوی والے نہیں سمجھ پائیں گے، جس کی ٹیوننگ جو ہے وہ روح کے ساتھ، کیونکہ دنیاوی والے کہتے ہیں دنیاوی جو ہے وہ دنیا کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کی فکر میں رہتے ہیں. تو جو واقعی متلاشی ہیں، جو واقعی چاہتے ہیں کہ ان کو سچائی مل جائے، جو واقعی چاہتے ہیں کہ ان کو اصل حقیقت تک پہنچ جائیں، وہ اس سچائی تک پہنچیں گے اور وہ اس کو جانیں گے. لیکن اگر نہیں پہنچیں گے تو پھر وہ دنیاوی ہی سوچتے رہیں گے، تو پھر دنیا کے ہی ہو کے رہ جائیں گے. آپ اس پہ ضرور بات کیجیے. بالکل یہی بات ہم یہ کہیں گے کہ خداوند جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب دنیا کے لوگ، کب جو ہے مخلوقات وہ آمین کریں، اور خداوند کے کلام کی طرف ہم آئیں اور اپنی زندگیاں خداوند کو دیں. سالویشن جیسے ہم نے کہا کہ سب کے لیے ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کے بھی گناہ گار ہوں گے. یہ نہیں خدا کہہ رہا کہ گناہ کرتے جاؤ تو سالویشن پھر بھی مل جائے گی، نہیں، گناہ سے منہ موڑو، اور کسی بھی قسم کے بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ میں بھی ہو تو چھوڑ کر خداوند کی بات. 17 آیت آپ ذرا پڑھی اور اس کو کچھ بیان کیجیے. آمین. لکھا ہے، روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت میں لے. سو پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ یونائٹیڈ اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے. مینس کہ جو روح ہے یہ ہولی اسپرٹ کی بات ہے، اور دلہن جو ہے وہ پاک کلیسیا کی بات ہے. سو پاک روح اور پاک کلیسیا
یہ کلیسیائی دور کی بات ہو رہی ہے. جیسے ہم نے کہا کہ جب تک کلیسیا ریپچر نہیں ہوتی تو کلیسیائی دور میں 2 چیزوں کا خدا نے کام جو ہے پاک روح کو بھیجا, اس سے کلیسیا کا آغاز بھی ہوا. ہم دیکھتے ہیں عید پینتیکوست پر, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک کلیسیا خداوند کی حضوری میں پہنچائی نہیں جائے گی تب تک روح اور دلہن ایسے ہی ہیں. سو دونوں مل کر یہ کام کر رہے ہیں. سو ان چرچ ایج یا کلیسیائی دور میں روح اور دلہن مل کر, اور پھر دونوں کی ایک ہی سوچ ہے, ایک ہی آواز ہے, دونوں کہہ رہی ہیں آ. وہ کس کو کہہ رہی ہیں آ؟ یہ خداوند کی آمد کی بات ہو رہی ہے. دونوں یہ بات چاہتے ہیں کہ خداوند کی جلد آمد ہو. سو روح تیار کروا رہا ہے, کلیسیا تیار ہو رہی ہے, اور دونوں ایک ہی دعا کر رہے ہیں کہ وہ آ جائے. اور پھر لکھا ہے کہ سننے والا, دیٹ مینس کہ جو ابھی روح سے معمور نہیں ہے اور کلیسیا کا حصہ نہیں ہے, ابھی قوم میں نہیں شامل ہوا, غیر قوم میں, وہ بھی اگر سن لے تو وہ بھی کہہ دے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل, کیونکہ دس از دی لاسٹ ورس ان اے وے جہاں سے ہم آگے بڑھیں گے, بالکل وہ کلوزنگ ریمارکس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ یہ ایک فائنل یونیورسل کال دی جا رہی ہے سب کے لیے کہ وہ آ جائیں, ابھی بھی یہ موقع ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ لاسٹ کال ہے, دروازہ بند ہونے والا ہے, اور یہ کہتی ہے کہ جو سنتا ہے وہ بھی آئے, اور جو پیاسا ہے وہ بھی آئے, اور جو کوئی چاہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ جو پیاسا, جو یہ نہیں لکھا کہ چند لوگوں کی بات, اوپن ہے سب کے لیے کہ جو چاہے, جس کو بھی یہ خدا توفیق دے کہ وہ یہ فیصلہ کرنا چاہے وہ آج کے دن, ابھی جب ہمیں دیکھ رہا ہے وہ کر سکتا ہے فیصلہ, اور جو شاید بعد میں دیکھے وہ بھی کر سکتا. اور ایک بڑی ضروری آخر میں جو بات اس کے لکھی ہے, آب حیات مفت لے, کوئی دیگیں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی چڑھاوے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مزاروں پہ جا کے بکرے, کالے بکرے اور دوسرے کاٹنے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بیل چڑھانے کی, کوئی اونٹ جو ہے ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں پیاس رکھو, پیاسا ہو, جو پیاسا ہو آئے اور مفت لے. اور اپنے شاگردوں کو بھی انہوں نے کہا تھا, جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو امپاور کر کے بھیجا تھا, تو آپ اس کو کلام مقدس سے دیکھیں, انہوں نے کوئی بات بھی ایسی نہیں کی. اور یہ اس میں متی کی انجیل اس کی 10واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ چلتے چلتے یہ منادی کرنا, یہ جب اپنے شاگردوں کو انہوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کے منادی کرو, اور یہاں یہ وہ الفاظ ہیں, یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے, بیماروں کو اچھا کرنا, مردوں کو جلانا یعنی زندہ کرنا, اس طرح نہیں جلانا جو پاکستان میں جلا رہے ہیں, جلانا یہ جو پاکستان سے جو مسیحیوں کو جلایا جا رہا ہے وہ والا نہیں, یہ ہندو جلاتے ہیں. کوڑیوں کو پاک صاف کرنا, اور بدروحوں کو نکالنا, اور تم نے مفت پایا مفت دینا. اب یہ دیکھیں, یہ جو سارے کام ہیں وہ انہوں نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ جاؤ کرو, آپ کی تئی نہ ہون, آپ تجربہ ہی نہیں ہے, آپ قوت ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے. بیماروں کو یسوع مسیح نے اچھا کیا, ہر طرح کے بیماروں کو, مردوں کو انہوں نے زندہ کیا, اور وہی طاقت اب اپنے شاگردوں کو دے رہے ہیں. اور کوڑیوں کو, آج جو بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں لوگ شک کرتے ہیں, یہ یسوع مسیح نے مینڈیٹ دیا تھا. دنیا کے لوگ پیسے لیتے ہیں صاحب کاموں کو کرنے کے لیے, بیماریوں سے شفا. یہ یسوع مسیح کا مینڈیٹ تھا. اس کو پڑھیں یہاں پہ متی کی انجیل میں, دوبارہ کہتا ہوں 10واں باب 7ویں 8ویں آیت, یہ لکھا ہے کوڑیوں کو پاک صاف کرنا, مردوں کو زندہ کرنا, بدروحوں کو نکالنا, مفت دیا مفت لینا, مفت نجات آج خدا آج مفت. میں سمجھتا ہوں لوگوں کے لیے. میرے عزیزو, آپ جو سن رہے ہو, ناظرین, ایک بات خاص آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, کلام مقدس کبھی آپ کو کچھ لے کے دینے کی بات نہیں کرے گا. یسوع مسیح سب سے بڑا تحفہ خداوند ہمارے خدا نے ہمیں دے دیا. اگلے چند ہفتوں میں, چند دنوں میں ہم بڑا دن منگانے والے ہیں, کرسمس منانے والے ہیں. سب سے بڑا گفٹ یسوع مسیح کا, اپنے اکلوتے بیٹے کا خداوند ہمارے خدا نے دے دیا, اور وہ آج بھی یہ گفٹ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, اور اس بڑے نجات کو آپ مفت لے سکتے ہیں جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے. آپ اس کو کچھ بیان کیجئے گا ذرا پلیز. نہیں, میں یہی کہوں گا کہ اگر ہم اس کتاب کو فنش کرنے کے در پہ ہیں تو یہ بڑی زبردست باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں, اور اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم اگلی بڑی ضروری ہے, زبردست بڑے زبردست یہ اگلا حصہ بھی ہے جس کو بڑا مس یوز کیا جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل, آپ پڑھیے اس کو. دیکھا کہ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی
ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ یہ بڑے واضح طور پہ دیکھیں، اب یہ کتنی بڑی بات ہے جو کتاب مقدس میں لکھی ہوئی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ کلام جو ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، یہ مستند کلام ہے، کسی ایک شخص کا نہیں، کسی ایک خاص جگہ پہ نہیں اسے ملا، بلکہ 1500-1600 سالوں میں مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پہ 40 جو ہے مختلف قوموں کے لوگوں، نبیوں کے وسیلہ سے لوگ چنے ہوئے جو تھے، جن میں چرواہے بھی تھے، جن میں طبیب بھی تھے، جن میں نبی بھی تھے، بہت سے لوگوں کو یہ کلام، بادشاہ بھی تھے جن کو یہ پاک روح نے یہ کلام دیا۔ اور یہ پاک روح کا لکھوایا ہوا، یعنی پاک روح جب ہم کہتے ہیں لوگ نہیں سمجھ پاتے، خدا کے روح کی اور یسوع مسیح کے روح کی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ وہ روح ہے جس نے اس کلام کو لکھوا دیا۔ اور آج یہی کہا جا رہا ہے یہاں پہ، بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی کچھ بڑھائے گا تو اس کے اوپر بہت بڑی آفتیں نازل ہوں گی۔ خدا اس کتاب پہ لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور جو کوئی اس میں گٹھائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی میں سے اس کا کاٹ ڈالا جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی اس کتاب کو یہ باتیں بھی پڑھے گا، وہ کیوں چاہے گا کہ وہ کرے؟ کیوں اپنی زندگی سے وہ کر؟ اور ہماری بائبل کا اختتام ہی اس وارننگ پہ ہو رہا ہے، اور جو مذاہب یہ بلیو کرتے ہیں جی ہم نے بدل دیا، ہم نے ایڈ ریموو کر دیا، وہ یعنی کہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں حکم ہی نہیں۔ اور یہ صرف بائبل کے اینڈ پہ حکم نہیں ہے، بائبل کا پہلا حصہ جو ہے وہ توریت کا ہے۔ توریت میں بھی خداوند نے یہ پہلے حصے میں بھی کہا تھا، ڈیٹرانومی، استثنا و وسطیسار چیپٹر 4 اور اس کی دوسری آیت میں کہا تھا کہ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ اور پھر اینڈ پہ بھی یہی بل ہے، اس کے ساتھ ہمیں اینڈ پہ بلکہ خداوند نے اس کو سم اپ کرتے ہوئے ساتھ میں سزائیں بھی بتا دی ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ اور اس چیز میں ایک اور چیز تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا جو کبھی ہم لیٹر آن بھی کبھی کر سکتے ہیں۔ ربینیکل جیوڈائزم جب آیا، ربیوں نے جو کام کیا، انہوں نے بھی یہی غلطی کی تھی۔ انہوں نے ایک اورل توراہ کے نام سے، تالمود کے نام سے ایڈ کر دیا کہ انٹرپریٹیشن جو ہے ہم بتائیں گے۔ غلط انٹرپریٹیشن بھی جو ہے وہ کلام میں بڑھانے کے بالکل، یہ کلام میں بڑھانا اٹھانا یہ بڑا میں سمجھتا ہوں بہت اہم، اور یہ پاشا تحسین کلیسیا کے خادموں کو بھی بالکل، اور یہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ خادم ہے، چاہے وہ کلیسیا کا ہیڈ ہے، چاہے وہ کسی چرچ کا ہیڈ ہے، چاہے وہ غیر قوموں میں سے ہے، چاہے وہ غیر قوموں والے جو ہماری کتاب کو الٹا سیدھا کر کے بیان کرتے ہیں، یہ ان سب کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے۔ اور پھر ہماری کتاب، ہمارے پاس 2-4 منٹ ہیں، اس پہ جلدی سے بات کر لیتے ہیں۔ بڑے واضح طور پہ اس بات کو بھی بتا دیتی ہے جو ہے کہ آخری نبی، اس لیے ہم اس سے آگے نہیں جا پاتے۔ بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ اسلام کو یا ان کے نبی کو کیوں نہیں مانتے، یہی کہتے ہیں۔ ہمیں اس پہ لا کے بائبل ہمیں سارا مکمل کر دیتی ہے کام کو، اور یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا کہ تمام ہوا تو انہوں نے مکمل کر دیا۔ لوکا کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 16 آیت لکھے، اور لکھا ہے شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے۔ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے۔ یہ بڑا کلیئر واضح طور پہ یہاں لکھ دیا گیا کہ نبی جو تھے کہاں تک رہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بات ہے یہاں پہ۔ یسوع مسیح کے پہلے جو آئے، جنہوں نے راستہ تیار کیا، لوکا 16 باب 16 آیت بڑے واضح طور پہ کہتی ہے اس وقت کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ اب یہ زور مارنا یعنی غالب آنا ہے، غالب آئے لکھا ہے جو کلام مقدس مکاشفہ بار بار کہ جو غالب آئے اسے زندگی کا تاج، اسے برکتیں، اس کو سب کچھ پرومس کیا گیا ہے۔ اور اگر لوکا 4 باب اور اس کی 21-22 آیت بھی دیکھ لیں تو لکھا ہے خدا کا روح مجھ پر ہے، یہ یسوع مسیح نے کہا تھا، اور اس نے کہا کہ اس نے مجھے مسح کیا ہے، کہ مجھے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور انتھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری دوں، اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ اور وہ
اور 22ویں آیت جو بہت خاص آیت ہے اسی کی چوتھے باب کی لوکا کی انجیل کا انجیلی بیان ہے. اور وہ ان سے کہنے لگا, کون کہنے لگا؟ یسوع مسیح ناصری کہنے لگا. یہ کب کہاں کہہ رہا تھا؟ وہ ہیکل کے اندر جہاں پہ وہ بڑے بڑے ان کے لیڈر سب بیٹھے ہوئے تھے, فقی فریسی بیٹھے ہوئے تھے اور سینیگوگ میں تھے, اور ان سے کہنے لگا آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا. وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے مسیحا کے طور پہ پیش کر رہا ہے. یہ مسیحا کے تعلق سے خوشخبری تھی, مسیحا کے طور پہ وہ پیش کر رہے تھے. اور آج یہی کلام یسوع مسیح ناصری آج مکاشفہ کے وسیلہ سے, یوحنا عارف کے وسیلہ سے یہ تمام دنیا تک پہنچا رہے ہیں. آپ اس کے تعلق سے بات کیجئے, میرے پاس آخری 2-3 منٹ. بالکل. اور یہ بات صرف مکاشفہ کی کتاب کی نہیں ہو رہی, بلکہ یہ پورے کلام کی اور مکاشفہ کی کتاب کی بھی ہو رہی ہے. سو یہ دونوں سائڈز پہ بات ہو رہی ہے, یعنی کہ پوری بائبل کو کہا گیا کہ اس میں کچھ گھٹایا یا بڑھایا نہ جائے, لیکن جنرل وے میں, اور ان پرٹیکولر مکاشفہ کے اندر بھی کہ یہ جو لاسٹ بک ہے اس کو اسپیشلی ایک خاص جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے احتیاط کے ساتھ. اور ابھی جیسے ایک بھائی نے ایویں کہہ دیا ہے, وہ امیر آدمی کا ہم نے نام لیا تو انہوں نے کہہ دیا سارے امیر نہیں جائیں گے. یہ ڈینجرس سچویشن ہے. اور دوسری بات تحسین کوئکلی میں ایڈ کپ کروں, کیونکہ دیکھیں جہاں پہ یہ مکاشفہ مکمل ہو رہا ہے, جہاں پہ یہ کتاب مکمل ہو رہی ہے, اور یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی کوئی چیز بڑھائے گا تو اگر اس کے بعد کہ ہم کوئی بھی مکاشفے یا کوئی بھی چیزیں ایڈ کر لیں تو کتابیں ماننے لگ پڑیں کہ یہ اچھا یہ مذہب یہ کہتا ہے تو مان لو, تو یہ ہم اس میں بڑھا رہے ہوں گے. ہم اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہوں, کیونکہ یہ کتاب تو کہیں بھی نہیں کہتی, یہاں پر اینڈ کر دیا گیا ہے. اور آخری 1 منٹ ہے, آپ اس میں ایک پوائنٹ. میں ضرور یہ میں بتانے کہ اس کو یہاں پر ختم کیا گیا ہے اور ہمیں یہ سیل کر کے دے دی گئی ہے. اس کو ہم نے پڑھنا ہے, اس کو غلط انٹرپریٹیشن نہ کی جائے. ہاں, اگر بائبل کو انٹرپریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے واحد ہمارے پاس کتاب ہے انٹرپریٹ, وہ خود بائبل ہے. بائبل سیلف انٹرپریٹنگ بک ہے اور اپنے آپ کو وہ انٹرپریٹ کرتی ہے. اور آخری 2 آیات بھی پڑھ دیتے ہیں. لکھا ہے کہ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں, یعنی یسوع مسیح. پھر مکاشفہ میں یوحنا کہتا ہے کہ آمین اے خداوند یسوع آ, اور پھر سب کے لیے اس نے بلیسنگ چاہی کہ خداوند یسوع کا فضل مقدسین کے ساتھ رہے. آمین. سو میں بڑا تھینک یو بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اس کتاب کو نہ صرف فنش کیا بلکہ ہم نے اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سارے میں سمجھتا مکاشفہ کو ہمارے لیے بڑی مبارکباد کیا ہے. ہم چند پروگرام اس کو جنرلی اب وائنڈ اپ کریں گے بعد میں, نئے سال میں ہم اس کے اوپر اس کا ایک جائزہ پورا لیں گے تاکہ کیسے ہم اس کو ایک سمری کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ بہت سے لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں. ہم اس سے بات کریں گے. اور ناظرین ایک بات اور, ابھی بھی ایک سوال بھی ایک بھائی لطیف شاد صاحب کا آیا ہے کہ کیا یہ بات صرف مکاشفہ ہی کی ہے یا پوری کتاب کی ہے؟ میرے بھائی, ہم نے پورے حوالے متی میں سے بھی پڑھے, ہم نے متی کی انجیل, لوکا کی انجیل, ہم نے ڈینیل کی بک میں سے بھی, یسایہ کی کتاب میں سے بھی, ہر جگہ سے ہم نے بات کی ہے ان سارے پروگراموں میں. اور یہ پورے کلام مقدس کی بات ہے. ہم کسی ایک آیت پہ یا آدھی آیت کو توڑ مروڑ کے بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکتے, اور نہ ہم اس جرم کا میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ بات ہے پورے کلام مقدس کی. اور یہاں پہ کلام مقدس کی آخری 2 آیات کہتی ہیں, جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں. یسوع مسیح پھر سے کہہ رہے ہیں, سن لیجئے آپ جو اس وقت بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں پروگرام کو, یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں جلد آنے والا ہوں. وہی ایک ہے جس نے آنا ہے, وہی ایک ہے جس نے تخت لگانا ہے, وہی ہے ایک ہے جس نے اپنے ایماندار لوگوں کو لے کے جانا ہے اور انہی کے ساتھ واپس آنا ہے, اور اسی نے عدالت کرنی ہے, اور پھر ابلیس اور اس کی ساری قوتوں کو ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور خداوند کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے. اور اس سے پہلے آیت کہتی کہ آمین, آئے خداوند یسوع آ. کیا ہی خوش قسمت ہیں جو کہیں آئے خداوند یسوع آ. آپ ان خوش قسمت میں کیا شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں تو آپ بھی میرے ساتھ کہیں آئے خداوند یسوع آ, کیونکہ ہم تیرے منتظر ہیں. ہم نے تیرے بڑے جلال کو دیکھا ہے, ہم نے تیری بڑی قربانی کو جو ہے قبول کیا ہے, اور ہم اس کو قربانی کے وسیلہ سے ہی آسمان اور زمین اور کل کائنات کے خالق و مالک کے فرزند بنائے گئے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ زندگی گزاریں اور اس جنت میں جائیں جو تو نے تیار کیا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے. آمین.